बच्चे starting with the name of Allah Almighty. Today we are going to start chapter number 6, that is committees of a board of your book, that is Corporate Governance for Pakistan by Dr. S.A. Bhatt. Fine. The very first thing that we should discuss about the chapter. The very first thing that we should discuss about the chapter is that it is not possible for the board of directors to operate in a successful manner without including the involvement of the committees in their affairs or in the organizational matters. यानी अगर हम board of directors की बात करें, it is not possible for them to be the part of everything that is being considered as an activity of the company. हर कंपनी की हर एक्टिविटी को बोर्ड नहीं लेके चल सकता. बोर्ड के मेंबर्स एक एग्जेक्टिव प्लेस पे बैठे होते हैं जो कि हर छोटे लेवल तक या जो भी मैटर्स होते हैं उन्हें कॉन्स्टिट्यूट तो कर रहे होते हैं, उन्हें चला तो रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि उनकी कॉन्स्टिट्यूशन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, क्योंकि उनकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो उसे प्रैक्टिकली नहीं अप्लाई कर सकते. वो कॉन्स्टिट्यूट तो कर देते हैं, बना देते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन भी बता देते हैं कि हमने ये चीज़ इस लिहाज से करनी है, लेकिन इसके साथ साथ ये उनके लिए पॉसिबल नहीं होता कि वो हर मैटर में हर जो है ना प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को साथ लेकर चलें. इसीलिए उसमें क्या करते हैं कि ये काम वो किसी एक ख़ास बॉडी के थ्रू करते हैं कि अगर हमने फॉर एग्जांपल ऑडिट करवाना है, अब एक कमेटी बना दी जाए, उसमें एक मेंबर बोर्ड का होगा, कुछ एक्सपर्ट रख दिए जाएंगे, कुछ मैनेजर्स को ऐड कर दिया जाएगा, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस बता दिए जाएंगे, वहाँ पे जो डेलीगेशन ऑफ पावर की एक्टिविटी जो हम पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं वो भी परफॉर्म कर ली जाएगी और बता दिया जाएगा कि इस तरह से ये कमेटी या ये बोर्ड या ये मीटिंग आप लोग कर लीजिएगा. ठीक है, ये आपकी कमेटी बन गई है, इसमें ये मेंबर्स हैं, ये काम इन्होंने करना है और इसे सक्सेसफुली ऑपरेट करवाने में इन लोगों का हाथ हो गया. ये लोग को हम जो अपनी पावर है वो डेलीगेट कर रहे हैं, ये डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं. कमेटी का काम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है. क्यों? क्योंकि वट एवर द रूल्स एंड रेगुलेशन डिसाइडेड बाय द बोर्ड, इसे अब प्रैक्टिकली अप्लाई करना या उसे लेकर चलना और ऑपरेशंस को परफॉर्म करना, फंक्शंस को लेकर चलना कमेटी की जिम्मेदारी होती है. और इन कमेटियों के बगैर जो ऑर्गेनाइजेशन में होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेसफुल वे में काम करना बहुत ही मुश्किल होता है. क्यों? क्योंकि वही वाली बात जो पहले ही डिस्कस हो चुकी है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कभी भी चीज़ों को इस लेवल तक या लो लेवल तक नहीं लेके जा सकते. वो एग्जेक्टिव प्लेस पे होते हैं और वो मैनेजर से कम्युनिकेट कर सकते हैं, उन्हें इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, उन्हें एडवाइस कर सकते हैं, उन्हें सजेस्ट कर सकते हैं, बट दे कैन नॉट प्रैक्टिकली परफॉर्म द वर्क. ठीक है, अब यहाँ पे कमेटी का कॉन्सेप्ट क्यों आता है? जब हम बात करते हैं बोर्ड्स की, वो हम कहते हैं हम जी ये काम ऐसे हो जाना चाहिए, इसमें ये रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो होने चाहिए, लेकिन क्या वो वाकई होंगे? ये कंप्यूटर स्किल्स चाहिए या जो कहते हैं मार्केटिंग स्किल्स चाहिए या एचआर स्किल्स चाहिए. इट इज़ नॉट कंपल्सरी फॉर द बोर्ड टू क्रिएट टू हैव दैट स्किल्स. यानी अगर हम किसी को सीएफओ के तौर पे ले रहे हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के तौर पे, या उसने सीए किया हुआ है, बड़े अच्छे लेवल तक वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में एग्जीक्यूटिव बॉडी के अंदर काम कर रहा था, आज हमने उससे कहा कि नहीं सर आप हमारे बोर्ड के मेंबर बने, हमारे बोर्ड के अंदर आपकी ज़रूरत है, आप आएँ हमारे बोर्ड के मेंबर, जब आप बन जाएंगे हमारी ऑर्गेनाइजेशन बड़े अच्छे तरीके से काम करेगी. ये सब कुछ समझ आ गया, लेकिन क्योंकि उसकी डिग्री फाइनेंस में और हमने मार्केटिंग की कोई एक्टिविटी करनी है या हमने फॉर एग्जांपल रिक्रूटमेंट करनी है जिसमें हमने मार्केटिंग के लोग लेके आने हैं, इस सूरत हाल में जो आपका मेंबर, जो बोर्ड का मेंबर है, वो उसके अंदर वो स्किल्स नहीं है, वो प्रोफेशनल इनपुट नहीं क्रिएट कर सकता जो कि कमेटी कर सकती है. कमेटी, रिक्रूटमेंट कमेटी, अब हमने डिसाइड कर दिया फॉर एग्जांपल ये है कि जी आपने नए बंदे रिक्रूट करने हैं, उसमें हम एक बंदा एक्सपर्ट लाजमी रखते हैं जिसे सारा स्किल्स पता हो, जो कि फॉर एग्जांपल साइकोलॉजी का एक्सपर्ट हो. उन नया कैंडिडेट जो इंटरव्यू देने आएगा उससे ज़रा ओवरव्यू करता है, उसके बारे में एक आइडिया दे देता है कि व्हाट सॉर्ट ऑफ नेचर दैट पर्सन पोजेस. ठीक है, ऐसी बातें हो सकती हैं. उसके साथ साथ एक और बात
تو بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اگر ہم آڈٹ کمیٹی کی بات کریں تو ہمارے جو بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں انہیں یہ نہیں پتا کہ کس ڈاکومنٹ میں کیا کیا چیزیں کس طریقے سے چیک کرتے ہیں، کیسے اس کو انٹر لنک کرتے ہیں ود دا فائنینشیل میٹرز. مطلب وہ ایک اوور ویو تو بتا دیں گے، وہ رولز اینڈ ریگولیشنز تو بتا دیں گے، لیکن یہ چیزیں پریکٹیکلی کرنا کمیٹی کے ذمہ ہے. اور کمیٹی کے اندر ہم سی اے اپوائنٹ کر لیں، ہم سی ایف او اپوائنٹ کر لیں، وہ کیا کریں گے؟ وہ آ کے تمام چیزوں کو دیکھیں گے، بتائیں گے کہ کون سی چیز غلط ہے، کس چیز کو کس انداز سے پرفارم ہونا چاہیے، اور پھر اسے ایکچولی پرفارم کرنے میں اپنا ان پٹ دیں گے. یہ کام کمیٹی کا ہے. ٹھیک ہے. ریڈیوس ورک لوڈ فار ڈائریکٹر. ورک لوڈ فار ڈائریکٹر، اگر ڈائریکٹر کہیں کہ جی ہم ہر کام نہیں کر سکتے، یہ کام ہمارے ذمہ، مطلب ہم رولز اینڈ ریگولیشن تو بتا سکتے ہیں لیکن یہ کام پریکٹیکلی کوئی بندہ کر کے دے، تو یہ ورک لوڈ کمیٹیز جو کریٹ کرتے ہیں آرگنائزیشن کے اندر، یہ ان کا ورک لوڈ کم کرنے میں بڑا فروٹفل ثابت ہوتی ہے. مور ڈیٹیلڈ ورک، یعنی جو ہم رولز اینڈ ریگولیشن بنا دینا بہت آسان سا ہے کام، لیکن انہیں ایکچولی امپلیمنٹ کرنا اور پھر انہیں امپلیمنٹ کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو کیا کہہ سکتے ہیں ہم آرگنائزیشن کے اندر لے کر چلنا، یہ بڑا چیلنجنگ ورک ہے. کیونکہ جب آپ پریکٹیکل سچویشن میں پریکٹیکل چیزوں کو دیکھنے لگتے ہیں، تب ان پریکٹیکل فیکٹرز کے اندر جو نئے چیلنجز ہوتے ہیں انہیں فیس کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو ڈیٹیلڈ ورک کمیٹی ہی کر سکتی ہے، کیونکہ اس کے اندر ایکسپرٹس بھی بٹھائے ہوتے ہیں. اس میں انسائٹ جو ہے نا، کمپنی کا بھی کوئی بندہ ہوتا ہے، وہ اپنا ان پٹ دے رہا ہوتا ہے کہ سر یہ رولز اینڈ ریگولیشنز کے خلاف ہیں، یہ کام کرنا چاہیے، سر یہ کام نہیں کرنا چاہیے. یہ تمام کے تمام فیکٹرز ہم نے کنسیڈر کرنے ہوتے ہیں، اور ہم نے ان فیکٹرز کے بحاف پہ یہ بات کہہ دینی ہوتی ہے کہ جی کمیٹی کا جو ہے نا، کمیٹی اپنی ایک رپورٹ بھی دیتا ہے کہ جی یہ کام اس طریقے سے ہوا، اس میں یہ فیکٹرز انوالو تھے، ان فیکٹرز کے اوپر اتنی ڈیٹیل سے بات ہو سکتی ہے، ان فیکٹرز کو کنسیڈر کرنا چاہیے. کمیٹی اپنی رپورٹ سبمٹ کرا دیتی ہے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو. ڈائریکٹرز کیا کرتے ہیں، اس پوری رپورٹ کو اوور ویو کرتے ہیں، اور پھر انہیں ڈیسیژن میکنگ کا رائٹ دے دیتے ہیں، یا خود ڈیسیژن میکنگ کر کے میٹر کو سالو کر دیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اسپیشلائزیشن پرنسپل، میں نے پہلے بھی بات کہا ہے کہ کمیٹی کبھی بھی اپنے جو بورڈ آف ڈائریکٹرز بناتے ہیں وہ ایکسپرٹ کے بغیر نہیں بناتے. اسپیشلائزیشن جو ہے نا، ایکسپرٹ جو ہوتا ہے وہ بڑا، اس کا رول بڑا پرومیننٹ ہوتا ہے. وہ آ کے بتاتا ہے کہ جی سر یہ کام اس طریقے سے کرنا ہے، یہ کام اس طریقے سے کرنا ہے. تو رول یعنی جو اپنا پروفیشنل ان پٹ دینے والا کانسیپٹ ہے نا، وہ بڑا ہی پرومیننٹ ہوتا ہے کمیٹی کے اندر. اگر ایک بندہ جو فار ایگزامپل فائنینس کا اسپیشلائز پرسن ہے، اب جب اسے انکم اسٹیٹمنٹ کے اندر کوئی غلطی دکھائی دیتی ہے، وہ کہتا ہے سر یہ کام، یہ اکویٹی آپ نے لکھ دیا ہے، اکویٹی کے اندر یہ فیکٹرز ہیں، یہ ریزروز ہیں. ایک جو اسپیشلائز پرسن ہوتا ہے نا، وہ اپنا ان پٹ اور لحاظ سے دیکھتا ہے، اور جو ایک بندہ جنرل ویو دے رہا ہوتا ہے وہ اپنا ویو کسی اور انداز سے دے رہا ہوتا ہے. اب ہم اس کی ایک ایگزامپل اگر ہم بات کریں کہ ہماری جو میڈیکل کی فیلڈ ہے اس میں اسپیشلائزیشن، مطلب ڈاکٹر اور ہوتا ہے، اسپیشلائز ڈاکٹر اور ہوتا ہے، اور ایک جی پی جنرل فزیشین اور ہوتا ہے. اب جنرل فزیشین کا کانسیپٹ یہ سمجھے کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کا ہے. وہ جنرل ویو تو دے سکتے ہیں، بٹ کسی خاص مسئلے کے بارے میں اسے اتنا ایکسٹینسو نالج نہیں ہوتا. جو کہ اسپیشلائز ڈاکٹر یا جو پروفیسر ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کے یہ پرابلم ہے، اس میں یہ فیکٹرز آپ کے لیے آپ کی صحت کو ڈسٹروائے کر رہے ہیں. یہی اسپیشلائز جو رول ہے نا، یہ کمیٹی کے لوگ پرووائڈ کرتے ہیں، کیونکہ ان کا کام ہی پھر اس کے اندر جو اسپیشلائز پرسن ہم رکھتے ہیں اس کا کام ہی اسی سے ریلیٹ کر رہا ہوتا ہے. تو جو فیکٹر ایک جنرل فزیشین اور یا بورڈ آف ڈائریکٹر نہیں ہائی لائٹ کر پا رہے ہوتے، ان تمام فیکٹرز کو جو ہوتا ہے ہمارا کمیٹی کیا ہوتی ہے، ان تمام فیکٹرز کو کنسیڈر کر رہی ہوتی ہے، اور انہیں ان کے یعنی ان فیکٹرز کو لے کے چلنے والا کام جو ہوتا ہے نا وہ کمیٹی کر پاتی ہے. جبکہ جو بورڈ آف ڈائریکٹرز ہوتے ہیں وہ ایسا کام یا پرومیننٹ کام کریٹ نہیں کر سکتے.
اب یہاں پہ کچھ کمیٹیز کے نام ہیں جو کہ مور آفنلی ہم دیکھتے ہیں آرگنائزیشن میں. اٹ از ناٹ کمپلسری کہ سر ان کے علاوہ کوئی کمیٹی نہیں ہو سکتی آرگنائزیشن کے اندر. نہیں, بے تحاشا کمیٹیاں ہوتی ہیں. یعنی یوں ہوتا ہے کہ آرگنائزیشن کے ہر معاملے کے لیے بھی اگر ہم کمیٹی بنانا چاہیں تو بنا سکتے ہیں. تو پہلی کمیٹی کا نام ہے آڈٹ کمیٹی. آڈٹ کا نام سے آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ آڈٹ کمیٹی کا کانسیپٹ یہ آڈیٹنگ میں کام ہوتی ہے. نامینیشنز کمیٹی, ریمونریشن کمیٹی, ایگزیکٹو کمیٹی, ایڈ ہاک کمیٹی, ہر ایک کے اوپر ڈیٹیل بات آگے ہم کرتے ہیں. یہ ابھی ہم نے کچھ تقریباً 5 ایگزامپل ڈسکس کی ہیں جو کہ جس قسم کی کمیٹیز آرگنائزیشن میں چل رہی ہیں یا آرگنائزیشن کی یہ جوریڈکشن میں آتی ہے یا آرگنائزیشن جن پہ کام کر رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا. پہلی بات کر لیتے ہیں آڈٹ کمیٹی کی. یہاں پہ کیا ہوتا ہے, ممبر شپ لینی ہوتی ہے. ممبر شپ میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو آڈٹ کے ممبرز ہوتے ہیں یہ سی اے کوالیفائڈ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ پروفیشنل باڈی کی طرف سے آئے ہوتے ہیں, جیسے آئی کیپ ہو گیا, آئی سی ایم اے ہو گیا. اس طرح کی جو پروفیشنل پیپل ہوتے ہیں وہ آڈیٹنگ کے اندر رول پلے کر رہے ہوتے ہیں. سی اے کرنے کے لیے آپ کو یہ بات یاد ویسے ہی آئیڈیا ہے کہ جب بھی ہم سی اے کرتے ہیں تو اس میں ہم جب اپنا کورس ورک یا جو کام کمپلیٹ کرتے ہیں پھر ہم ایک اور کسی آرگنائزیشن میں اپنا انٹرنشپ پیریڈ کمپلیٹ کرتے ہیں تاکہ آپ کو پریکٹیکل نالج اور پریکٹیکل آئیڈیا کریٹ ہو جائے. تو ممبر شپ جو لینا ہے نا, یہ آڈٹ کمیٹی میں ممبرز جو ہوتے ہیں یہ بڑے پروفیشنل ہوتے ہیں اور مطلب ان کی نالج بہت ہوتی ہے کسی بھی معاملے کے اندر. آل کیا کہہ سکتے ہیں نان ایگزیکٹو ڈائریکٹر اور پریفریبلی انڈیپینڈنٹ نان ایگزیکٹو ڈائریکٹر آڈٹ کمیٹی کا ممبر ہوتے ہیں. کیونکہ ہم نے ایک بات جو آڈیٹنگ کے اندر یہ بات سمجھی ہوئی ہے, جب تک کمپنی کے لوگ آڈٹ کریں گے آپ کو وہ ان پٹ نہیں مل سکتا جو کہ ایک باہر کا بندہ یا انڈیپینڈنٹ بندہ کر سکتا ہے. اس کی ایک اور ریزن, ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ ہم جب جو ہمارا کانسیپٹ ہے کہ ہمارے پاس جو کوئی بندہ کوئی بات کہہ رہا ہو نا, ہم اس کی اتنی ورڈ کریٹ نہیں کرتے یا اسے اتنی ویٹیج نہیں دیتے. لیکن جب کوئی باہر کا بندہ کوئی بات کرتا ہے ہم اس کی ویٹیج بھی زیادہ دیتے ہیں اور اس کی بات وہ کہتے ہیں کہ بھائی if he is saying something that really worthful. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم انٹرنل آڈٹ کی بات کرتے ہیں کہ کمپنی کے ممبرز ہی جا کے آڈٹ کر رہے ہوتے ہیں, چاہے وہ اپنا کام بالکل صحیح طریقے سے کریں, تو وہ کہیں کہ دیر از نو فراڈ, دیر از نو مسٹیکس ان دا فائنینشیل رپورٹ. ہمیں ان کی بات کیا لگتی ہے, ہم کہتے ہیں کہ نہیں یار یہ انہوں نے اپنی یہ کمپنی کے لوگ ہیں, دیر از سم سارٹ آف ایفیلیشن, یہ انہوں نے بات اس لیے کہی ہے کہ کیونکہ ان کے کمپنی کے ممبرز ہیں, کمپنی کی سیلری لے رہے ہیں, یہ اپنی جاب سیکیور کرنے کے لیے غلط انفارمیشن دے رہے ہیں. But if we will include the external or independent executive directors in the matters of the audit committee, تو جب وہ کوئی بات کریں گے ہم کہیں گے کہ کیونکہ یہ انڈیپینڈنٹ ہے, there is no link اور there is no personal benefit for these directors. تو اس صورتحال کے اندر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو کمپنی ہے اس کے اندر کمپنی کا جو آڈیٹنگ کا ورک ہوگا وہ بڑا اسٹرانگ ہوگا. کیونکہ جب انڈیپینڈنٹ نان ایگزیکٹو ڈائریکٹر جو کمپنی سے ڈائریکٹلی لنک نہیں کرتا وہ کوئی بات کہتا ہے تو اس کی ویٹیج زیادہ دی جاتی ہے. ہمیں یہ ڈر نہیں ہوتا کہ کیونکہ اس کا تعلق ہے کمپنی سے اس لیے یہ کمپنی کے اندر یعنی ڈائریکٹرز کے فیور میں بات کر رہے ہیں. نہیں, ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ بندہ تو ایک انڈیپینڈنٹ رول پلے کر رہا ہے, اس بندے کو کوئی پرسنل بینیفٹ نہیں ہے, اس بندے نے اپنا جو بھی پری ڈیسائیڈڈ ریمونریشن ہے صرف وہی حاصل کرنا ہے. اس نے ایک ایسا ویو دینا ہے جو کہ انڈیپینڈنٹ ہوگا, جس میں کوئی بھی بائسنس جو پریجوڈائز کا کانسیپٹ انکلوڈ نہیں ہوگا. تو ایسی بات ہم کیا کرتے ہیں اسے ویٹیج زیادہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, چیئرمین مسٹ بی انڈیپینڈنٹ نان ایگزیکٹو ڈائریکٹر. ٹھیک ہے, اب جو آڈٹ کمیٹی کا جو چیئرمین ہے یہ انڈیپینڈنٹ نان ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہی ہونا چاہیے, کیونکہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر جو ہوتے ہیں انہوں نے کمپنی کے معاملات چلائے ہوتے ہیں, اور اگر انہیں غلطیاں دکھائی دیتی ہیں تو ان کے اوپر بات آنی ہوتی ہے کہ فالٹ کریٹ ہو رہا ہوتا ہے, یا انہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ اگر آڈٹ کے اندر میری کوئی بھی چیز اب نارمل ہوئی یا کوئی غلطی ہوئی تو سارا بلیم مجھ پہ آنا ہے. تو اس صورتحال کو ٹیکل کرنے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں
وہ ایسی پالیسی یا ایسا رولز اینڈ ریگولیشنز بناتے ہیں کہ جس سے چیزیں ان کی فیور میں آنے لگ جائیں. اس تمام پرسپیکٹو میں جو کنسیپٹ آف ریلائبلٹی ہے وہ سیکریفائز ہوتا ہے, کیونکہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر جب چیزوں کو آڈٹ کرنے لگ جائے گا وہ ہر چیز کو کہے گا جی یہ بالکل ٹھیک ہے, لیکن ایسا ہے نہیں. جب تک ہمیں انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹر اپنا ویو نہیں دے دے گا ہم آڈیٹنگ کمیٹی کی ایکٹیویٹی کو فروٹفل سمجھیں گے ہی نہیں. ہمیں لگے گا کہ کوئی پیسہ کمپنی کے ڈائریکٹرز نے اپنے پرسنل بینیفٹ کے لیے استعمال کیا. ٹھیک ہے, اب جب ہم بات کرتے ہیں کہ اس آڈٹ کمیٹی کا جو چیئرمین ہے وہ انڈیپینڈنٹ نان ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہو, اس کی ریزن یہی ہے کہ if he will say something that will be literally a wordful activity or a wordful stance, کیونکہ ہمیں پتہ ہوگا کہ اس بندے کا کوئی انٹرنل لنک نہیں ہے. یہ جو بات کہہ رہے ہیں, اگر یہ کہہ رہے ہیں نا کہ there is no fraud within the company or with the car is free to go anywhere, تو اس صورتحال میں ہم کہتے ہیں کہ یہ جو گاڑی چل رہی ہے اس کمپنی کی جو کیا کہہ سکتے ہیں what should I say, کمپنی کے جو میٹرز ہیں وہ فروٹفل انداز میں یا بالکل صحیح طریقے سے فلو میں چل رہی ہے. مطلب ہر میٹر صحیح انداز سے چل رہا ہے. جو ایک کمپنی ایک کا پہیہ چل رہا ہے نا وہ بالکل ٹھیک چل رہا ہے, اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. یہ انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹر کی بات ہمیں زیادہ اچھی سمجھ آتی ہے. Can take external help if needed? Yes, if they needed an external, if the audit committee want external help, they will take the external help. کیوں؟ کیونکہ جو ہمارا SCCP کے رولز ہیں وہ بھی یہ بات انشور کرتے ہیں کہ کمپنی کے اندر جو ایکسٹرنل آڈٹ ہے وہ کمپلسری ہوتا ہے. ایکسٹرنل آڈٹ کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اگر انٹرنل بندہ آ کے ایک بات کہے گا ہم اسے فروٹفل نہیں سمجھیں گے, ہم کہیں گے کہ کیونکہ اس کا تعلق ہے اس لیے یہ بات کر رہا ہے. لیکن جب باہر کا بندہ آ کے سیم بات کر کے جائے گا کہ کمپنی بالکل ٹھیک چل رہی ہے, کمپنی میں کوئی فراڈ نہیں ہوا, کمپنی کی تمام چیزیں اکارڈنگ ٹو دا ریکوائرمنٹ تھیں اور کمپنی نے اپنے رولس ریگولیشن کے مطابق چیزوں کو فالو کیا ہے, کمپنی کی کوئی اسٹیٹمنٹ میں کوئی فراڈ نہیں ہے, کوئی خرابی نہیں ہے, تو اس کی ورتھ زیادہ ہوگی. ٹھیک ہو گیا. US law says that at least one member of audit committee must be a finance accounting professional. Audit committee کیونکہ زیادہ فائنینشیل میٹرز کو دیکھ رہی ہوتی ہے تو اس لیے یہ US لاء کی بات کی ہے. پاکستان کے اندر بھی ایسے یہی ایز اٹ از سیم رول فالو ہوتا ہے کہ آڈٹ کمیٹی میں فائنینس کے لوگ لازمی رکھے جاتے ہیں, کیونکہ ہمیں زیادہ تر پریشانی فائنینس کے حوالے سے ہے. اگر تم پیسہ صحیح ٹائم پہ صحیح چیز پہ لگا ہے تو پھر تو دیر از نو پرابلم فار اینی ون. بٹ ان کیس کہ یہاں پہ پیسہ کہیں پہ غلط لگ گیا ہے اور اس کا جو ہے نا استعمال غلط ہوا پڑا ہے یا فراڈ کر رہے ہیں اپنے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں, تو جو پروفیشنل بندہ ہوتا ہے فائنینس کا وہ آپ کو ساری چیزیں ٹیکل کر کے اسی وقت بتا دیتا ہے کہ سر یہ رول ریگولیشن فالو نہیں ہوئے اور یہاں پہ غلطیاں ہیں. ٹھیک ہو گیا. رسپانسبلٹیز آف آڈٹ کمیٹی. آڈٹ کمیٹی کی کیا کیا ذمہ داری ہیں؟ oversight of financial reporting and accounting policy system. تمام فائنینشیل میٹرز کو, تمام جو آپ کے جو کہہ سکتے ہیں کہ معاشی جو حالات ہیں یا جو فائنینس کے ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز ہیں اسے ان میں جہاں جہاں کوئی فلو آ رہا ہوتا ہے اسی وقت اسے اپنی ریزرویشنز لکھ دیتا ہے یا وہاں پہ ہائی لائٹ کر دیتا ہے کہ یہ چیز یہاں کیسے ہو گئی ہے, اس کے بارے میں مجھے رپورٹ کریں. ٹھیک ہے. لائسن ود ایکسٹرنل اینڈ انٹرنل آڈیٹرز. انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل آڈیٹرز یعنی آڈٹ کمیٹی ول نیور سے کہ نہیں انٹرنل آڈیٹر شوڈ ناٹ پارٹیسپیٹ ان اینی آڈٹ ایکٹیویٹی. نو, آڈٹ کمیٹی کہتی ہے کہ کیونکہ انٹرنل آڈیٹر نے یا انٹرنل اکاؤنٹنٹ نے پورے سال کمپنی کے اپنے کمپنی کے معاملات کو چلایا ہے, اسے بہتر آئیڈیا ہوتا ہے, اسے بہتر آئیڈیا ہوگا کہ پیسہ کہاں پہ کس وقت کس طرح سے کس طریقے سے لگا ہے. اگر تو یہ بندہ صحیح انفارمیشن دے دیتا ہے تو دیٹ از ویل اینڈ گڈ بیکاز we were requiring that thing. But at the same time, the audit committee ensures that the same words should be, that they should hear the same words from the external auditor as well. External auditor کیا کرے گا کہ وہ یہی بات کہے گا کہ سر کوئی بھی فراڈ نہیں ہے, سب کچھ صحیح طریقے سے صحیح پیسہ صحیح وقت پہ صحیح چیزوں پہ لگا ہے. تو یہ چیز ہمارے لیے کیا ہوگی, بڑی سکون دہ ہوگی, کیونکہ ہمارا انٹرنل بندہ جب بات کر رہا تھا ہمیں ڈر تھا کہ یہ کیونکہ اس کی ایفیلیشن ہے
ممبرس کے ساتھ اس لیے یہ بات کرے. لیکن جب ایکسٹرنل بندہ بھی آ کے سیم بات کرنے لگ جاتا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ ہاں یہ بات بالکل ٹھیک ہے اور یہاں پہ کوئی خرابی نہیں ہے. انشورنگ ریگولیٹری کمپلائنس آف ڈسکلوجر. Disclosure means you must have informed all the participants about a matter that is being required to disclose. آپ نے ایک ایسا معاملہ جو کہ سب کے نالج میں ہونا چاہیے, اگر آپ انہیں نہیں بتاتے تو it means there is a violation of disclosure. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ آڈٹ کمیٹی یہ بات انشور کرتی ہے کہ تمام کے تمام ڈسکلوجر سارے ممبرس کو ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. تمام کے تمام ریگولیٹری اور کمپلائنس یعنی جو قانونی ذرائع ہیں, قانونی طریقہ کار ہے, اسے انشور کرنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ بھی اس کی رسپانسبلٹی میں ہی آتا ہے. اس کے بارے میں مانیٹرنگ انٹرنل کنٹرول, آپ نے انٹرنل افیئر انٹرنل میٹرز کو چیک کرنا ہے کہ کیا چیز کس طریقے سے انداز سے ہوتی ہے, پیسہ پہلا کس کے پاس آتا ہے, ویسے کوئی کون کس کمپنی کو ہم نے کتنا پیسہ ڈیٹ کی فارم میں دیا ہوا ہے, انٹرسٹ پرسنٹیج کیا چل رہی ہے, ڈیویڈنڈ پرسنٹیج ہم نے کتنی دی ہے, ریزرو میں کتنے پیسے پڑے ہیں, کتنے پیسے استعمال ہو چکے ہیں. یہ تمام کے تمام کیا انٹرنل کنٹرول کو مانیٹر کرنا ہوتا ہے. اور یہ رسپانسبلٹی کس کی ہے؟ کہ آڈٹ کمیٹی کی رسپانسبلٹی ہے. اوور سائٹ آف دا رسک مینجمنٹ پروسیس. رسک مینجمنٹ از another important tool you must have to consider because ہم رسک کا کانسیپٹ کیا ہے؟ that is the difference between actual and desired situation. ایکچوئل سچویشن اور ڈیزائر سچویشن میں جو فرق ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ ہمارا رسک ہے. رسک مینجمنٹ پروسیس میں ہم کیا کرتے ہیں, لیٹ سپوز ہمارا جو 3 کانسیپٹ ہے, کیپ, اگنور اور ٹرانسفر. ٹھیک ہے. رسک ہم 3 طریقے سے ہینڈل کرتے ہیں, یا تو اسے اگنور کر دیتے ہیں, بالکل اس پہ دھیان نہیں دیتے ہیں, یا ہم اسے کیپ کرتے ہیں کہ یعنی اس کو دیکھتے ہیں اور پھر اسے مقابلہ کرتے ہیں اس رسک فیکٹر سے. یا جو تھرڈ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ٹرانسفر. ٹرانسفر میں کیا ہوتا ہے کہ جو رسک فیکٹر آج آپ کو پرابلمٹک لگ رہے ہیں اس وقت, اگر آپ اس صورت حال سے نکلنا چاہ رہے ہیں, اب اسے نیکسٹ پیریڈ نیکسٹ ٹائم کے لیے ٹرانسفر کرتے ہیں. یعنی کہ وی آر ولنگ ٹو فیس دس ایکٹیویٹی بٹ فار دا کرنٹ ٹائم پیریڈ وی آر ناٹ ولنگ. آپ اسے ابھی ٹرانسفر کر دیں, ہم یہ رسک بعد میں کبھی زندگی میں آیا تو یا کسی اور پروجیکٹ میں یا کسی اگلے سال جب یہ رسک آئے گا تو ہم اسے ٹیکل بھی کریں گے اور اس کو دیکھیں گے بھی صحیح کہ رسک مینجمنٹ پروسیس صحیح چل رہا ہے. یعنی یہ کون دیکھ رہا ہوگا؟ آڈٹ کمیٹی دیکھتی ہوگی. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ہے آڈٹ کمیٹی کے ایشو کیا ہوگی, کمپوزیشن, یعنی اس پہ کون کون سے ممبرز اس کا پارٹ بننا چاہیے. میں کافی پرابلمز آ جاتی ہیں. کیونکہ بہت سارے ممبرس کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ they have the extensive idea or extensive information about the company, but at the same time if they will be informed that you are using the mask and later on you were not using uh, any sort of activity, یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں, اگر میں جو بھی آپ نے کانسیپٹ یوز کیا نا, مطلب میں نے ابھی یہاں پہ جو کیا کہ سر آپ کیا پریکاشنری چیزیں لے کے چل رہے تھے. آڈٹ کمیٹی کے جو ممبرز ہیں وہ کہیں گے کہ سر آپ نے یہ ایکٹیویٹی کرنے ہیں, یہ ممبرز کی ضرورت ہے, ان ممبرز کا ہونا ضروری ہے. آپ یہ دیکھیں کہ انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹرز, ایگزیکٹو ڈائریکٹرز ہوں گے, نان ایگزیکٹو ڈائریکٹرز ہوں گے, کمپنی کا چیئرمین ہوگا. ہم آڈٹ کمیٹی کیا کہیں گے کہ آپ نے پہلے کیا کیا چیزیں استعمال کی ہیں, کن کن چیزوں کو لے کے آپ نے اپنی ایکٹیویٹیز کو لے کے چلے ہیں. اگر ہم آڈیٹنگ کریں نا کہ ایکچوئل میٹر تھا کیا, فنکشنز کیسے چلے ہیں, تمام کے تمام کمپنیز کے اندر معاملات کیسے چلے ہیں, آپ نے پہلے کیا ایکٹیویٹی کی تھی, کیا ایکٹیویٹی اب کرنی ہے, یہ تمام کے تمام کویسچنز ہوں گے جو اس وقت کے ساتھ ساتھ ضرورت ہوں گے, وقت کے ساتھ ساتھ جن کی استعمال مطلب جن کو ہم نے ساتھ لے کے چلنا ہوگا. ہم ہر میٹر کو, اگر میں ایگزامپل آپ کو ابھی ایک دینا چاہ رہا تھا میڈیکل سے ریلیٹڈ, کہ آپ نے کہا کہ سر آپ نے یہ والا کام کیا, آپ کو کہا گیا تھا کہ جی آپ یہ پریکاشنری میئرز لیں کسی بھی, اگر یہ کسی بیماری کے بعد, یعنی میں کووڈ کی اگر بات کروں تو آپ نے یہ کام کرنے تھے. ان کو کوشچن یہ جب ہم پوچھ رہے ہوں گے کہ کون یہ کام کر رہا ہے, تو جن ممبرز نے اس کو جس آنسر کرنا ہے نا, وہ ممبر اس کا پارٹ ہونا چاہیے. کسی بھی ایکٹیویٹی, کسی بھی کمیٹی کی بات کر رہا ہوں,
کہ اگر جو بندوں نے کسی چیز کا آنسر دینا نا وہ بندے اس کمیٹی کا پارٹ ہونا چاہیے. آڈٹ کمیٹی کے اندر بھی ہم یہی بات کرتے ہیں کہ کل کو ہم نے فائنینس کے بارے میں پوچھنا ہے, کل کو ہم نے مارکیٹنگ کے اوپر جو ایکسپینڈیچرز ہوئے ہیں اس کے بارے میں پوچھنا ہے, کل کو ہم نے یہ پوچھنا ہے کہ پیسہ کہاں گیا. تو جتنے بھی ممبرز ہیں جو لوگ اس ایکٹیویٹی کا رول پلے کریں گے وہ ممبرز اس کا پارٹ ہونا چاہیے اس آڈٹ کمیٹی کا, کیونکہ جب ہم ان سے کویسچن پوچھیں گے ان ساروں کو آئیڈیا ہوگا. جیسے کہ میں نے آپ کو میڈیکل کی ایگزامپل دی ہے کہ جن لوگوں کو آنسر دینا ہے ان لوگوں کو اس کا پارٹ بنا دیں. کل کو اگر ہم کوئی ان سے کویسچن پوچھیں گے تو وہ یہ نہیں کہ یہ کام تو فلاں بندہ بتائے گا اور وہ بندہ تو ہمارا ممبر ہی نہیں ہے. نہیں, آڈٹ کمیٹی میں بھی آپ کو جن چیزوں کو آڈٹ کرنا ہے اس چیزوں سے ریلیٹڈ پرسنس کو آپ نے اپنی کمیٹی کا ممبر بنانا ہے. کتنے عرصے کے لیے آڈٹ کمیٹی رہی ہے, ٹھیک ہے. اب آڈٹ کمیٹی موسٹلی جو چلتی ہے نا وہ 1 مہینے یا 2 مہینے کے لیے چلتی ہے. جب سال کمپلیٹ ہوتا ہے جنوری کے اندر یہ آڈٹ کمیٹی اپنا کام شروع کر دیتی ہے. یعنی جو بھی آپ کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس اینڈنگ نظر آ رہی ہوتی ہے پورے سال کا آڈٹ سٹارٹ کر دیتے ہیں, مہینے کے اندر بتا دیتے ہیں کہ یس سر ڈیورنگ 2018 the activities that we perform were according to the رولز اینڈ ریگولیشن. تمام چیزیں ٹھیک ہے. ایک یعنی ہمیں جو ایک انسائٹ پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے وہ آڈٹ کمیٹی پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے. فریکوینسی آف میٹنگ ہے کہ کتنی مرتبہ میٹنگ کرنا ضروری ہے, کب آڈٹ کمیٹی اپنی میٹنگ کرے گی, تمام ممبرز ایک دوسرے سے ملیں گے, تمام معاملات دیکھیں گے, کہاں پہ کن چیزوں کو یا کن فیکٹرز کے اوپر انہیں آپس میں ڈسکشن کرنی پڑے گی. یہ کام کس کا ہے, آڈٹ کمیٹی کا. ٹھیک ہو گیا. نیچر آف آڈٹ کمیٹی, اٹ از ناٹ این ایگزیکٹو باڈی. یہ ایگزیکٹو یعنی ان کے پاس جو ہے نا ریگولیٹری کانسٹیٹیوشنل اور ریگولیٹری پاورز نہیں ہوتی. یہ قانون نہیں بنا دیتے یا رول اینڈ ریگولیشنز نہیں بناتے, یہ ریگولیشنز کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. تو ایگزیکٹو نیچر کی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. It does not draw up accounting policy. Its role is to review and oversee. یعنی جو بھی اکاؤنٹنگ پالیسی یا رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں ان کو صرف دیکھنا اور انہیں لے کر چلنا اور ان کو استعمال کرتے چیک کرنا کہ کیا واقعی اس کے مطابق کام ہوا ہے. یعنی یہ ہے آڈٹ کمیٹی کا کام. It does not perform internal or external audit. آڈٹ کمیٹی بندوں کو ہائر کرتے ہیں جو کہ انٹرنل اور ایکسٹرنل آڈٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد اٹ رپورٹس ٹو بورڈ ناٹ مینجمنٹ. بورڈ جنہوں نے اس آڈٹ کمیٹی کو کانسٹیٹیوٹ کیا انہیں آنسر کرنا ان کا کام ہے. یعنی ان لوگوں نے انہیں جا کے بتا دینا کہ سر آپ نے ہمیں بنایا تھا, ہم نے یہ چیزیں چیک کی ہیں, اس میں یہ فیکٹرز ہمیں ان پہ کوشچن مارک ہے اور یہ فیکٹرز آر اکارڈنگ ٹو دا ریکوائرمنٹ, اور اس میں آپ پریشان نہ ہو, یہ چیزیں صحیح ہیں. ٹھیک ہو گیا. بورڈ کو بتانا ان کی ذمہ داری ہے. اٹس ایشوز ایڈوائز ٹو مینجمنٹ ناٹ ڈائریکٹر. یعنی یہ مینجمنٹ کو تو ایڈوائز کرتے رہتے ہیں کہ سر آپ نے یہ کام کیا, اس میں یہ غلطیاں, یہ چیزیں ان فیوچر آپ اگر کریں گے تو یہ چیزیں خیال رکھیں گے تو آپ کے ریزلٹ زیادہ بہتر آئیں گے, اس میں کوئی غلطیاں نہیں آئیں گی. یہ سارے فیکٹرز کس کا کام ہے, آڈٹ کمیٹی بتا دیتی ہے مینجمنٹ کو. اب ڈائریکٹرز کو یہ سجیسٹ نہیں کر سکتے, ڈائریکٹر کو ایڈوائز سم سارٹ آف ریکمنڈیشنز تو دیتے ہیں, لیکن ایٹ دا اینڈ جو سپریم اتھارٹی یا سپریم پاور رہتی ہے وہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کے پاس ہی رہتی ہے. کمیٹی کین گو ٹو شیئر ہولڈرز. اگر کمیٹی کو لگ رہا ہے کہ جی کمپنی کے مینجمنٹ میں بہت زیادہ فراڈ ہوئے پڑے ہیں, اوور آل سچویشن از ناٹ گڈ فار دا شیئر ہولڈرز پوائنٹ آف ویو, ان تمام فیکٹرز کو کنسیڈر کرتے ہوئے کمیٹی شیئر ہولڈرز کے پاس جا سکتی ہے انہیں اس بات کے بارے میں انفارم کرنے کے لیے کہ یہ جو کمپنی چل رہی ہے اس کے اندر یہ معاملات ہیں جس میں فراڈ کا ایلیمنٹ انکلوڈ ہے, اور اگر آپ چاہیں تو دا ڈائریکٹر شوڈ بی چینج اور اینی سارٹ آف ایجنڈا اور دا ریزولوشن شوڈ بی presented at annual general meeting, جس میں آپ کیا کریں کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز میں کوئی چینجز لائیں اور کمپنی کے اندر یہ معاملات میں فراڈ فار ایگزامپل چل رہے ہیں تو ہم انہیں کیا کرنا چاہیے, انہیں کاؤنٹر کریں گے. ٹھیک ہو گیا. انشاءاللہ in the next video we will discuss about external auditor and the audit committee.